अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे नॉवेल बदला मेरे हमराज का रंग बाय माय वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट राइटर फरहत इश्तियाक। अब फरहत इश्तियाक मुझे कितनी अच्छी लगती हैं इसका तो पता आप लोगों को लग गया होगा, अगर आप मुझे शुरू से सुन रहे हैं तो। और अगर नहीं भी सुन रहे और आज आपने फर्स्ट टाइम फरहत इश्तियाक को सुना है तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि ये वो राइटर हैं जिनका लिखा हुआ कोई है ही नहीं जिसको पसंद ना आता हो, वो इतना अच्छा लिखती हैं। तो ये उन्हीं का नावल है। नावल मेरे लिए ना न्यू है और ना ही ओल्ड। एक्चुअली ये नावल बहुत टाइम पहले का है। अब ना मैं ज़्यादातर वो नावल्स पढ़ रही हूँ जो मैंने पहले पढ़ रखे थे, बट उनकी कहानी ना मुझे पूरी तरीके से याद नहीं है। ये भी एक ऐसे ही नावल है, मैंने बहुत टाइम पहले ये पढ़ा था तो अब मुझे याद तो नहीं है। बस हाँ इतना पता है कि इसमें जो हीरोइन है ना वो बहुत ही अलग है। मतलब लड़कियाँ कैसी होती हैं, उनके शौक़, उनकी पसंद नापसंद जैसी होती है। हमारी जो हीरोइन है ना वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है, बिल्कुल भी। उसे ना मेकअप का शौक़ है, ना ज्वेलरी का, ना कपड़ों का, ना डिज़ाइनिंग का, किसी भी चीज़ का उसे अपना कोई होश ही नहीं है। उसे सिर्फ एक ही चीज़ का शौक़ है, किताबें पढ़ने का, नॉलेज इकट्ठी करने का। हर चीज़, दुनिया की कोई ऐसी शय नहीं है जिसके बारे में उन मैडम के पास कोई मालूमात ना हो। इतनी कोई अफलातून किस्म की लड़की है वो। पूरा चलता फिरता कंप्यूटर है और हीरो जो है वो नॉर्मल सा है, तो उसे ना उसकी यही आदत बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है। मतलब बहुत ही ज़्यादा, वो बहुत चिढ़ता है कि कैसी अजीब सी लड़की है। तो इन्हीं की दोनों की स्टोरी है। अब किस तरीके से इनकी फ्रेंडशिप होती है, और फ्रेंडशिप भी बहुत मज़े की होने वाली है एक मजबूरी के तहत। और वो मजबूरी क्या है वो आपको नॉवल सुनकर पता चलेगा। नॉवल बहुत लाइट सा है, फ़नी भी है, थोड़ा थोड़ा फ़नी इन द सेंस हीरो कैसे हीरोइन को झेलता है ना, वो सीन्स बहुत फ़नी है। और उसी के साथ हीरोइन चेंज होगी या नहीं होगी और कैसे इनकी स्टोरी आगे बढ़ेगी। नॉवल इंटरेस्टिंग है, मुझे यकीन है कि आपको अच्छा लगेगा। अगर आप लाइट से नॉवल सुनना पसंद करते हैं तो कहानी कोई बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी नहीं है कि रूड हीरो टाइप होता है या फिर बहुत ही कोई सीरियस स्टोरी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। फरहत इश्तियाक ऐसा कम लिखती हैं, वो बहुत सिंपल सी स्टोरी लिखती हैं, बट बहुत ही इंजॉयबल होते हैं उनके नॉवल्स। हम उन्हें बहुत पसंद करते हैं और एकदम फ्रेश हो जाता है बंदा। तो ये कहानी भी ऐसी है। अगर आपको ऐसे लाइट से नॉवल सुनना अच्छा लगता है तो आप इसे सुन सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बदला मेरे हमराज का रंग, एपिसोड नंबर 1। सकरात बकरात किस्म की लड़कियां मुझे हमेशा से ही जहर लगती हैं। बहुत दकीक, फ़लसफ़ियाना, आलिमाना और अदबी तर्ज़ गुफ्तगू, और वो भी किसी लड़की के मुंह से, मेरे लिए बड़ी ही नाकाबिले बर्दाश्त किस्म की चीज़ है। इसी नापसंदीदगी की वजह से मुझे सूबिया मोहसिन भी बुरी लगा करती थी। पता नहीं ये लड़की ख़ुद को क्या समझती थी, अरस्तू की जानशीन या फिर अफलातून के ख़ानदान का कोई फ़र्द। आम लड़कियों वाली तो उसमें कोई बात ना थी, न बनने संवरने का शौक़, न ज्वेलरी, न मेकअप। हर वक्त किताबों, अखबारात और जराइद में मुँह दिए पता नहीं कौन से उलझे हुए मसाइल का हल तलाश किया करती। उसके लिए तफरीह की बेहतरीन जगह या तो कोई लाइब्रेरी थी या फिर कोई बुक फेयर, कोई सेमिनार, कोई साइंसी नुमाइश। किताबों से उसका इतना इश्क देखकर मुझे अक्सर अपने बचपन का एक शेर याद आ जाया करता था जो मेरा जिगरी दोस्त फराज अक्सर सुनाया करता था। हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना, किताबों में दफन होंगे, वर्क होगा कफन अपना। पता नहीं ये शेर उसने कहाँ सुना था। मुझे चूँकि शेर व शायरी से कोई इलाका नहीं, इसलिए इस बारे में कतई तौर पर कुछ कह नहीं सकता। और सूबिया को देखकर मुझे अक्सर फराज और उसका वो शेर ज़रूर याद आया करते। सूबिया मोहसिन जो मेरी सगी मामूज़ात थी, उसे सब प्यार से बिया कहा करते थे, और मैं किसी प्यार में तो नहीं, अलबत्ता सबकी तकलीद में उसे बिया ही कहा करता था। यूँ मेरी उससे कोई ख़ास अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। कज़न्स होने की हैसियत से जो थोड़ी बहुत बातचीत हमारे दरमियान हुआ करती थी, उसमें भी दोस्ती का रंग हरगिज़ शामिल नहीं होता। बचपन में मुझे उसके इस बकरातीपन का इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था। मेरा सारा बचपन कतर में गुजरा था। मैं उन बच्चों में से हूँ जो मुँह में सोने चांदी की कटलरी लेकर पैदा होते हैं। दौलत की रेल पेल थी, रोक टोक करने वाला कोई था नहीं, इसीलिए थोड़ा सा लापरवाह और हर दर्जा ज़िद्दी हो गया था। मैं 7 साल का था जब मम्मी का इंतकाल हो गया था। मम्मी के इंतकाल के कुछ अरसे बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली। सलमा आंटी जो मेरी सौतेली माँ थी, उनके साथ मेरी कोई भी अंडरस्टैंडिंग न हो सकी। ये तो नहीं था कि वो मुझ पर सौतेली माओ वाले रिवायती मजालिम करती, और ना ही मैं इतना सीधा और मासूम सा बच्चा था कि खामोशी से जुल्म बर्दाश्त करूं। मगर फिर भी पापा की शादी के बाद मैं अपने घर थोड़ा सा दूर हो गया था।
ننیहाली رشتہ داروں میں مجھے اپنے ماموں جان کا گھرانہ بہت پسند تھا۔ اس پسندیدگی کی سب سے بڑی وجہ میری سویٹ سی مامی تھی۔ اسکول کے دنوں میں 2-4 مرتبہ ان لوگوں کے یہاں چھٹیاں گزار کر جا چکا تھا، اور ہر بار مامی کا پرشفقت اور ممتا بھرا انداز مجھے دوبارہ ان لوگوں کے گھر آنے کی وجہ فراہم کیا کرتا۔ بیا ماموں جان کی اکلوتی بیٹی تھی، تب میں تھوڑے بہت دنوں کے لیے مہمان کی حیثیت سے آیا کرتا تھا، اس لیے محترمہ کا افلاطون پن اتنا زیادہ میرے سامنے کھل کر نہیں آ سکا تھا۔ اس وقت اس کی کبھی کبھار کی عالمانہ گفتگو کو میں اتفاقیہ بات سمجھ کر برداشت کر لیا کرتا، مگر جب سے میں پڑھنے کی وجہ سے کراچی آیا تھا اور ماموں جان ہی کے گھر ٹھہرا تھا، تب سے اس کے عالم فاضل پن سے اچھی طرح واقف ہو چکا تھا۔ پاپا مجھے الیکٹریکل انجینئرنگ کرنے کے لیے اسٹیٹس بھیجنا چاہتے تھے، مگر میں نے وہاں کے مقابلے میں پاکستان جا کر پڑھنے کو ترجیح دی۔ شاید میرے اندر کہیں ماں سے محرومی کا احساس بچپن ہی سے پروان چڑھ رہا تھا۔ سلمہ آنٹی کے اجنبی رویوں نے مجھے کبھی بھی ان کو ماں کی حیثیت دینے پر آمادہ نہیں کیا تھا۔ پاپا میرے اس فیصلے پر حیران تھے، مجھے خود بھی اپنے آپ پر تعجب تھا۔ شروع میں مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ میں نے صرف اور صرف مامی کی وجہ سے کراچی جا کر پڑھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاپا کو میں نے اطمینان دلایا تھا، بیچلرز کی ڈگری پاکستان سے لے لوں، پھر اس کے بعد جہاں سے آپ کہوگی وہیں سے ماسٹرز کروں گا۔ میرے فیصلہ کن انداز پر وہ مان گئے تھے، اور جو میں ماموں جان کے گھر آنے کے لیے بےتاب تھا تو کچھ غلط تو نہیں تھا۔ ماموں جان کے ساتھ میرا ظاہر ہے خونی رشتہ تھا، مگر مامی جس طرح مجھ پر ممتا نچھاور کرتی، جس طرح میرا خیال رکھتی، وہ سب مجھے بہت اچھا اور غیر معمولی سا لگا کرتا۔ دولت سے محبت نہیں خرید سکتی۔ پاپا کے پاس دولت کے انبار تھے، مگر میرے لیے محبت نہ تھی، یا شاید محبت تو تھی، وہ اس کا اظہار کرنا ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ میں نے NED یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ بیا کراچی یونیورسٹی انٹرنیشنل ریلیشنز میں آنرز کر رہی تھی۔ وہ مجھ سے 1 سال چھوٹی تھی، مگر ظاہر یوں کرتی گویا میری نانی دادی ہے۔ تمہارے امتحان سر پر ہیں اور تم دوستوں اور آؤٹنگز میں مصروف ہو، کچھ سیریس ہو جاؤ پڑھائی میں۔ روک ٹوک تو میں نے کبھی کسی کی برداشت نہیں کی تھی، اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کو میں لاتا کس گنتی میں۔ شروع میں نے اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کرنے کی کافی کوششیں کی، مگر جلد ہی مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ اس سے دوستی کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پھر آپ گھنٹوں بیٹھ کر انتہائی خطرناک اور خوفناک قسم کی گفتگو کو برداشت کریں، اور جہاں تک میرا سوال ہے تو مجھے اس میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی کہ مرزا محمد ہادی امراؤ جان ادا لکھ کر رسوا کیوں ہوئے، اور یہ کہ ایک صاحب تھے اسد نام کے، جو بچپن میں مجنوں پر سنگ اٹھایا کرتے تھے، اور بڑے ہو کر بیچاروں کا منہ اس قابل بھی نہ رہ گیا تھا کہ کعبہ جا سکتے۔ ابتدائی چند نشستوں کے بعد تو میں خود ہی اس کے ساتھ زیادہ اٹھنے بیٹھنے سے پرہیز کرنے لگا تھا۔ اس کی اپنے ہم عمروں کی بنسبت ماموں جان کی ایج گروپ کے لوگوں سے زیادہ بنا کرتی۔ ماموں کے تمام دوستوں کی وہ انتہائی پسندیدہ لڑکی تھی۔ اکثر وہ ماموں جان کے ساتھ جم خانہ چلی جایا کرتی تھی، صرف ان کی کسی دوست سے گفت و شنید کرنے کے لیے۔ بہت دن ہو گئے لیاقت انکل سے ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ ماموں جان سے مخاطب ہوتی اور وہ بغیر کوئی اعتراض کیے صاحبزادی کو ساتھ لے جاتی، اور یہ لیاقت انکل، جو عمر میں ماموں جان سے شاید کچھ بڑے ہی ہوں گے، اسٹیٹس بینک میں کسی اونچی پوسٹ پر فائز تھے۔ پچھلے دنوں جب وہ اپنی بیگم اور دونوں صاحبزادیوں کے ساتھ ماموں جان کے یہاں ڈنر پر آئے تھے، تب بیا پورے وقت روپے کی قیمت کے عدم استحکام اور معیشت کی زبوں حالی، یورو کے آنے کے بعد ڈالر پر کیا اثرات مرتب ہوئے، یورپی ممالک کی کرنسی ایک ہو جانے کے نتیجے میں اسٹیٹ بینک کو کیا فوائد حاصل ہوں گے، وغیرہ پر کافی سیر حاصل گفتگو کرتی رہی تھی۔ لیاقت انکل اس کی عالمانہ گفتگو سن کر جھوم رہے تھے۔ چلتے وقت انہوں نے ماموں جان سے کہا تھا، محسن تمہاری بیٹی جینیس ہے، اتنی ذہین اور قابل، بہت آگے جائے گی بھائی تمہاری بیٹی، لکھوا لو مجھ سے، یہ لڑکی خوب نام کمائے گی۔ کہنے کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں پر ملامتی نظریں بھی ڈالی گئی تھیں، جو پڑھائی میں تو اچھی خاصی تھی، مگر بجائے اپنی قابلیت بڑھانے اور مطالعہ کرنے کے سارا وقت فیشن اور کپڑوں کے مرض میں مبتلا رہا کرتی۔ ماموں جان ان کے تبصرے پر فخریہ انداز میں مسکرائے تھے۔ جہاں تک میرا سوال ہے، مجھے لیاقت انکل کی بیٹیاں نارمل اور ماموں جان کی صاحبزادی سنکی محسوس ہوتی تھی۔ ماموں جان کا ہر دوست اور ہر ملاقاتی اس کی قابلیت کے یوں ہی گنگایا کرتا تھا۔
اور ان تعریفوں پر محترمہ خود کو کوئی توپ چیز سمجھنے لگتی۔ ماموں جان کے برابر والے مکان میں وہ جو پروفیسر صاحب رہا کرتے تھے، ان کے ساتھ صوبیہ کی خاص طور پر بہت ہی زیادہ دوستی تھی۔ کبھی پڑھائی کی دھن میں مگن بیا صاحبہ ان کے گھر نہ جا پاتی تو وہ فوراً خود ہی تشریف لے آیا کرتے۔ پروفیسر حضرات تو چلو ہوتے ہی ایسے ہیں، مگر یہ لڑکی ان کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کر عجیب عجیب باتیں بڑے ہی مزے میں کیا کرتی۔ کبھی میں کہیں باہر سے آتا، پروفیسر انکل اور بیا لان چیئرز پر براجمان نظر آتے، آپس میں خوب زوردار بحثیں ہو رہی ہوتی۔ کبھی کبھی اس محفل میں ماموں جان بھی شریک ہوتے تھے۔ وہ محض و مباحثے سے زیادہ بیٹی کی قابلیت کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے رہتے۔ اندر جاتے جاتے میرے کانوں میں کچھ اس قسم کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ اقبال نے تو حسن کو خدا سے شکوہ کرتے ہوئے دکھایا کہ جہاں میں کیوں نہ مجھے لازوال کیا، مگر کیٹس کا اس بارے میں اقبال سے ذرا مختلف نظریہ ہے۔ بیا مقررانہ انداز میں کہتی، پروفیسر انکل اس کی بات کی نفی کرتے، اپنی جوابی دلیل پیش کرتے اور بحث طویل سے طویل ہوتی چلی جاتی۔ یا پھر یہ کہ ہاں شیکسپیئر کے اس سینٹ کا جواب نہیں ہے، محبت کی گہرائی بہت خوبصورتی سے ظاہر کی ہے اس سینٹ میں شیکسپیئر نے، اور اسی بات پر تو فیض کا وہ خوبصورت مصرع بھی یاد آ جاتا ہے کہ پریم کتھا کا انت نہ کوئی، کتنی گہرائی ہے اس مصرے میں۔ اور میں اس قسم کی باتیں سن کر جلدی سے اندر مامی کے پاس بھاگتا تھا۔ ماموں جان کے ساتھ بیٹھ کر روزانہ بڑی پابندی سے بزنس نیوز دیکھا کرتی تھی محترمہ۔ میں نے آج تک کبھی کسی لڑکی کو اسٹاک ایکسچینج کی صورتحال پر اتنی روانی سے بولتے نہیں سنا تھا۔ انڈیکس کتنے پوائنٹس بڑھا، خصوص کے کاروبار میں مندی کا رجحان کیوں ہوا، اور سرمایہ کی مالیت کتنے خرب اور کتنے ارب روپے پر پہنچی۔ وہ بڑی روانی سے اپنے والد محترم کی معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کیا کرتی۔ پچھلے دنوں مامی کے رشتے کے کوئی بھائی جو اندرون سندھ کہیں رہتے تھے اور زمینداری کے پیشے سے وابستہ تھے کہ کراچی آمد ہوئی تھی۔ ان کی اپنی کئی ایکڑ قابل کاشت زمین تھی جس پر وہ گنے کی فصل اگایا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی بہن کے گھر قیام کرنے کو ترجیح دی اور بیا کو ان کے ساتھ زراعت کے موضوع پر تفصیلی تبادلہ خیال کرتا دیکھ کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ یہ لڑکی واقعی کریک ہے، کوئی موضوع چھوڑا بھی ہے اس نے یا نہیں؟ وہ اتنے مزے سے ان سے گنے کی کاشت کے لیے پانی کی صحیح مقدار کی فراہمی پر بات چیت کر رہی تھی۔ سمجھے، مارچ اپریل سے ہی گنے کی فصل کے لیے پانی کی درست مقدار فراہم ہونی چاہیے۔ وہ گلاسز اپنی ناک پر سیٹ کرتی سنجیدگی سے بول رہی تھی، اور مامی کے عزیز بھائی جان بھانجی صاحبہ کی باخبری کے معترف ہوئے جا رہے تھے۔ کرنٹ افیئرز کی تو خیر بات ہی کیا تھی، وہ سب تو محترمہ کی فنگر ٹپس پر رہا کرتے تھے۔ 11 ستمبر کے بعد کے واقعات، بیشتر اسلامی ممالک کی پرو امریکن پالیسی، چائنا، رشیا اور انڈیا کی چپکے امریکہ کے خلاف ایک نئے بلاک کی تشکیل، مسلمان ممالک کے عوام کا بتدریج امریکہ کے خلاف بڑھتا ہوا غم و غصہ، کیوبا کے قیدی، وال اسٹریٹ جرنل کا صحافی اور چرچ پر حملہ، ان سب کے پس پردہ اصل حقائق۔ دن بھر میں وہ جب تک 4-5 بار اخبار و جرائد کھنگال نہیں ڈالتی تھی اسے چین نہیں آتا تھا۔ جنگ اور ڈان سے شروع ہوتا یہ سلسلہ ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، خلیج ٹائمر، نیوز ویک، گارجین، وال اسٹریٹ جرنل وغیرہ وغیرہ تک دراز ہو جایا کرتا تھا۔ ماموں جان اپنی انٹلیکچوئل صاحبزادی پر بہت فخر کیا کرتے تھے، مگر مامی کو میں نے کبھی اس کی ان باتوں پر خوش ہوتا نہیں دیکھا۔ اگرچہ انہوں نے کبھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، مگر مجھے پھر بھی اندازہ تھا کہ وہ ان باتوں پر چڑھتی ہیں۔ مجھے یہاں رہتے 3 سال ہو گئے تھے۔ 3rd ایئر کا امتحان دے کر میں حال ہی میں فائنل ایئر میں آیا تھا۔ ان گزرتے 3 برسوں میں میری مامی کے ساتھ بہت ہی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ بیٹی صاحبہ کے پاس تو غیر متعلقہ باتوں کے لیے زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا، سو مامی اپنی ہر بات مجھ سے ہی شیئر کیا کرتی۔ پاپا اس تمام عرصے میں ایک بار مجھ سے ملنے کراچی آئے تھے۔ میں بھی 3 مرتبہ دوحہ ہو آیا تھا۔ فون وغیرہ پر تو پاپا اور دونوں بھائیوں کے ساتھ رابطہ رہا ہی کرتا تھا۔ بیا کا آنرز کا آخری سال تھا۔ انہی پرسکون دنوں میں مامی نے ایک روز اپنی محبت کا واسطہ دے کر ایک اتنی مشکل اور ناممکن خواہش مجھ سے کہہ دی کہ میں سکتے کی کیفیت میں منہ پھاڑے کتنی دیر تک ان کو تکتا رہا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں مامی سے کہوں، اس کی بجائے آپ مجھ سے یہ کہتی، عباس، اگر مجھ سے محبت ہے تو میری خاطر ماؤنٹ ایورسٹ سر کر کے دکھاؤ، یا انٹارکٹیکا کے سرد ترین موسم میں تنہا 3-4 ماہ رہ کر دکھاؤ۔ میں یہ سب کر گزرتا، مگر جو بات انہوں نے مجھ سے کہی تھی، مجھ سے التجائیہ انداز میں آنکھوں میں آنسو بھر کر منوائی تھی،
وہ تو دنیا کی ناممکن ترین بات تھی۔ فوری طور پر تو میں مامی کے آنسوؤں اور التجاؤں کے زیر اثر آ گیا تھا اور ہزار کوشش کے باوجود انہیں منع نہیں کر پایا تھا، مگر جب بعد میں جذبات کا طوفان تھم جانے پر غور کیا کہ مامی کی محبت میں نے کتنے مشکل کام کی ذمہ داری لے لی ہے، تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے۔ ان کی وہ سقراط کی نانی ٹائپ بیٹی اس وقت بھی ٹی وی پر نیشنل جیوگرافک چینل پر کینگاروز سے متعلق ڈاکومنٹری دیکھنے میں مگن تھی، جس وقت وہ آہستہ آواز میں مجھ سے آہستہ آواز میں التجائے کر رہی تھی۔ ایک ہی بیٹی ہے میری، ایسے کون پسند کرے گا؟ تمہارے ماموں جان کو تو کسی بات کا ہوش نہیں ہے، لاڈ پیار میں بیٹی کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کی ایک ہی اولاد ہوتی ہے، مگر وہ ان کی مناسب پرورش کرتے ہیں۔ اس کی ان باتوں پر شروع سے انہوں نے ضرورت سے زیادہ تعریفیں کر کے اسے بالکل ہی خپتی بنا دیا ہے۔ دیکھو ذرا، اپنی عمر کے لوگوں میں اٹھتی بیٹھتی ہی نہیں ہے۔ تم کچھ ایسا نہیں کر سکتے عباس کہ میری بیٹی نارمل ہو جائے، نارمل لڑکیوں کی طرح بیہیو کرنے لگے؟ مجھے تو اب اس کی شادی سے متعلق سوچ سوچ کر ہول اٹھنے لگتے ہیں۔ خاندان میں کسی ایک نے کبھی اشارتاً بھی بیا کے لیے پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، اور خاندان والے بھی اپنے اس رویے پر حق بجانب ہے۔ ایسی عالمانہ قسم کی لڑکیاں کس کو پسند آئیں گی؟ بیا ان تمام باتوں سے یکسر لا تعلق کینگاروز کا لائف سٹائل، ان کی غذا اور نشو و نما کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں مصروف تھی۔ آج کل وہ کتابیں بھی شکاریات کے ہی موضوع پر پڑھ رہی تھی۔ مامی نے اس روز پہلی مرتبہ مجھ سے بیا کے بارے میں تفصیلی بات کی تھی۔ وہ اس کی حرکتوں پر سخت شاکی اور نالاں تھی، اس کے مستقبل کی طرف سے بے حد فکر مند۔ دراصل پچھلے دنوں ان کی بڑی بہن جو اٹلی میں رہا کرتی تھی، اپنے لائق فائق اور ہینڈسم بیٹے کے لیے خاندان میں سے کسی لڑکی کا انتخاب کرنے پاکستان آئی تھی۔ ان کی آمد کی وجہ سمجھتے ہوئے سارا خاندان ہی ان کے استقبال کے لیے نہایت ہی پرجوش تھا۔ مامی اور ان کی بہن میں بہت محبت تھی، اور اکثر فون وغیرہ پر بات ہونے پر مامی نے ان کے انداز میں یہ بات محسوس کی تھی کہ وہ بیا میں انٹرسٹڈ وہ بیچاری یوں ہو گئی تھی کہ انہوں نے بچپن کے بعد سے بھانجی کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ بس خود ہی خود فرض کر لیا تھا کہ میری بہن کی بیٹی ہے تو ہو بہو اسی جیسی ہوگی۔ مامی نے ان کے آنے سے پہلے بیا کو کافی کچھ سمجھایا تھا۔ اس نے ان کی نصیحتوں پر تو کیا عمل کرنا تھا؟ ہاں، اپنی زبان و بیان کے کرشمے خوب دکھائے تھے۔ خالہ جان سے پہلی ہی ملاقات میں اس نے مامی کے ارمانوں پر اوس ڈال دی تھی۔ میں تو ان تمام ملاقاتوں میں موجود نہیں رہا تھا، مگر مامی نے مجھے تفصیل سے ساری بات بتائی تھی۔ بجائے خالہ جان کو اپنے سگڑھاپے، رکھ رکھاؤ اور ان کے ہونہار فرزند کو اپنی خوبصورتی اور ڈریسنگ سے متاثر کرنے کے، وہ ان سے اٹلی کی تاریخ، وہاں کے لوگ اور وہاں کے طرز زندگی پر گفتگو کر رہی تھی۔ خالہ جان بھانجی کے منہ سے اتنی روانی سے انٹلیکچول گفتگو سن کر انگشتے بدندہ تھی۔ سارے یورپ میں آپ کو اتنے ماہر چور اور جیب کترے نہیں ملیں گے جتنے، اور نیپلز تو خیر مافیا کے سلسلے میں ہی مشہور ہے۔ وہ کزن صاحب سے سنجیدگی سے کہتی، پھر کچھ دیر بعد اپنے خالو سے، جو سوئے اتفاق کنسنٹریشن کے بزنس سے وابستہ تھے، ان سے وہاں کے آرکیٹیکچر پر باتیں شروع کر دیتی۔ ٹاور آف پیسا کو کون نہیں جانتا؟ پیسا صرف اسی لیے تو مشہور نہیں کہ وہاں کا مشہور ٹاور وہ کیوں ٹیڑھا ہو گیا، اس بارے میں تو آج تک انجینئر اور آرکیٹیکٹس بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ پھر روح سخن خالہ جان کی طرف ہو جاتا۔ اٹالین پیزا اور پاستا پاکستان میں بھی بہت مقبول ہے۔ زیتون تو خوب وافر پیدا ہوتی ہے اٹلی میں، اور روایتی اٹالین عورتیں کتنے مزے کی ہوتی ہیں، مہمانوں کے سامنے ایک دم سے ساری میز نہیں سجا دیتی ہماری طرح، بلکہ ایک ایک کر کے ڈش کی رونمائی ہوتی ہے۔ اکثر مہمان بیچارے اس لالچ میں کہ کیا پتہ اگلے ڈش اس والی ڈش سے زیادہ مزیدار ہو، پہلی کو ذرا سا چکھنے پر ہی اتفاق کرتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ پہلی ہی ڈش عمدہ تھی، بعد والی تو یوں ہی سی ہے۔ کتنا پرتجسس قسم کا ہوتا ہے ان لوگوں کا ڈنر۔ وہ مامی کی تنبیہی نظروں سے بے نیاز مسلسل گوہر افشانی کرتی رہی۔ آپ کیا کبھی اٹلی گئی ہیں؟ آخر کار کزن صاحب نے مجبور ہو کر پوچھ ہی لیا تھا۔ نہیں، میں کبھی اٹلی نہیں گئی، ہاں اسپین گئی تھی، ایک مرتبہ ماما اور ڈیڈی کے ساتھ۔ برابر تو ہیں دونوں ملک۔ اٹالین اور اسپینش زبانوں میں کچھ خاص فرق بھی نہیں ہے۔ جسے اسپینش آتی ہو وہ اٹالین بہت جلدی سیکھ جاتا ہے،
بالکل اسی طرح جیسے جاپانی اور کورین زبانیں۔ وہ فصاحت و بلاغت کی دریا بہا رہی تھی۔ مامی کے خدشات 100% سچ ثابت ہوئے تھے۔ خالہ جان نے بہن سے اوپری دل سے بھی بھانجی کے لیے بات نہیں کی تھی، بلکہ اپنے بھائی کی بیٹی کو پسند کر کے جھٹ منگنی اور پٹ بیاہ کا انتظام کروایا تھا، اور اسی واقعے نے مامی کو حالات کی سنگینی کا احساس دلایا تھا۔ میری کوششوں سے اگر اس کے لیے کوئی رشتہ آ بھی گیا، ہر بار اسی طرح کی حرکتیں کیا کرے گی۔ وہ میرے سامنے بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ کاش میں مامی سے اتنی محبت نہ کرتا ہوتا، کم از کم ان کو منع تو کر دیتا۔ وہ لڑکی جو مجھ سے 2 سیکنڈ کے لیے بھی برداشت نہیں ہوتی تھی، اسے میں سدھار دوں، اور اسے سدھارنا کیا اتنا آسان کام تھا؟ یوں میں کوئی زاہد خشک نہیں۔ ایسے میں اگر میری کزن صاحبہ کچھ ڈھنگ کی مخلوق ہوتی تو میں مامی کے کہنے پر اس بگڑی ہوئی لڑکی کو سدھارنے میں بڑی خوشی محسوس کرتا، مگر وہ چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا ہے۔ اسے برداشت کرنا تو جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ چلو کسی ایک آدھ مضمون میں اس کی دلچسپی ہو تو میں دل پر بھاری پتھر رکھ کر اسے سننا گوارا کر لیتا، مگر یہاں تو دنیا زمانے کا کوئی موضوع ایسا تھا ہی نہیں جس میں آنسر ڈاکٹریٹ کیے ہوئے نہیں تھی۔ میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا خوشی خوشی مامی کے ہاتھوں کے پکے مزیدار لنچ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کھانے پینے کا میں شوقین ہوں، اور مامی میرے اس شوق کی تسکین کا اکثر ہی خاصا معقول انتظام کرتی ہے۔ مزہ آ گیا مامی، یہ چھولوں کا پلاؤ اور پالک پنیر، سچ کتنے دنوں سے میرا یہ دونوں چیزیں کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ مامی نے خوبصورت سے کرسٹل کے پیالے میں جیلی وغیرہ سے سجے سجائے کسٹرڈ کو میرے آگے رکھا، اور کسٹرڈ دیکھتے ہی میں نے چاول کی ڈش اٹھاتے اپنے ہاتھوں کو فوراً روک لیا تھا۔ میٹھا تو مجھے اتنا پسند ہے کہ صرف سویٹ ڈش سے ہی میں پورا پیٹ بھر سکتا ہوں۔ وہ میرے لیے اپنے ہاتھوں سے کسٹرڈ نکالنے لگی تھی۔ مامی کی یہی باتیں تو مجھے ان کا دیوانہ بناتی ہیں۔ اس طرح میرا خیال رکھتی ہے کہ میں خود کو کسی سلطنت کا راجہ مہاراجہ سمجھنے لگ جاتا ہوں۔ شاید مامی کو بیٹا نہ ہونے کی محرومی کا احساس تھا، اور وہ میرے لاڈ اٹھا کر بیٹے کی کمی پوری کرنے کی کوشش کیا کرتی۔ تم نے کچھ کیا عباس؟ کچھ دیر بعد مامی نے مجھ سے آہستگی سے دریافت کیا۔ لنچ پر اکثر میں مامی کی وجہ سے گھر آ جایا کرتا تھا۔ میرے دوست گھر جلدی بھاگنے پر میرا مذاق اڑاتے تھے، مگر میں پرواہ نہیں کرتا تھا۔ میرے شرمندگی کے عالم میں نفی میں سر ہلا دینے پر وہ مزید مایوس سی ہو گئی تھی۔ آپ فکر مت کریں، میں کرتا ہوں کچھ۔ مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کروں گا، مگر پھر بھی ان کی اداس شکل مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، اسی لیے تسلی دینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ پلیز کچھ کرو عباس، مجھے فکر کے مارے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ آج کل تو اچھی خاصی لڑکیوں کے رشتے مسئلے بنے ہوئے ہیں، نہ کپڑوں کا ہوش نہ بالوں کی فکر، اپنی ہی دنیا میں مگن ہے۔ کوکنگ کے نام پر شاید وہ صرف چائے ہی بنا سکتی ہے، اور وہ بھی جو شاندے سے ملتے جلتے مزے والی۔ میں تو سب کوششیں کر کے دیکھ چکی ہوں، مگر اسے تو جیسے کسی بات سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ کل میں نے کسی بات پر جل کر کہہ دیا تھا کہ ان حرکتوں پر کون بیاہنے آئے گا تمہیں، تو جھٹ سے جواب میں بولی، نہ آئے، یہ مرد ذات اس قابل بھی نہیں کہ اس پر سوچا جائے۔ عورتوں کو اپنا محکوم بنا کر خوش ہوتے ہیں مرد، میں تو کبھی کسی کی حاکمیت برداشت نہ کروں۔ کہتے وقت یہ ہوش بھی نہ تھا کہ ابا جان بھی وہی تشریف فرما ہے، اور ان کی سنو، بجائے اسے کچھ سرزنش کرتے یا سمجھاتے، خاموشی سے بیٹھ کر مسکراتے رہے۔ وہ بہت شکستہ لہجے میں بول رہی تھی۔ اچھا خاصا مزیدار کسٹرڈ مجھے انتہائی بد ذائقہ اور کڑوا محسوس ہونے لگا تھا۔ اچھا مامی، آپ کی خاطر میں ایک کڑوا گھونٹ پینے پر آمادہ ہوں، میں نے دل ہی دل میں انہیں مخاطب کیا تھا۔ شام میں وہ افلاطون کی نانی اپنے وزن سے بھی کئی گنا وزنی کتاب ہاتھوں میں لیے لان میں بیٹھی تھی۔ کیا ہو رہا ہے بیا؟ لہجہ دوستانہ کر کے میں اس کی برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ کتاب پر سے سر اٹھا کر مجھے گھور کر دیکھا گیا تھا۔ گلاسز کے پیچھے سے جھانکتی وہ خطرناک نگاہیں مجھے بری طرح سہما گئی تھی۔ آج کل تم یونیورسٹی کتنا لیٹ جانے لگے ہو؟ پہلا پیریڈ تو روزانہ ہی مس ہو جاتا ہوگا۔ یہ کھیل کود اور تفریحات آگے کام نہیں آئیں گی۔ زندگی میں جو لوگ اپنے آج کی قدر نہیں کرتے، ان کا آنے والا کل ان کی قدر نہیں کرتا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا اس عالمہ ابن عالمہ کو ایسی سناؤں کہ طبیعت صاف ہو جائے۔ وہ مجھے نصیحت کر کے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ کتاب کی سمت توجہ کر چکی تھی۔ جہاں تک میری سٹڈیز کا سوال ہے، اس معاملے میں میں بھی کبھی لاپرواہ نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنے لیے وہی مضامین پسند کیے تھے جن میں مجھے دلچسپی محسوس ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے اپنے دیگر کلاس فیلوز کی طرح
रट्टे मारने और नोट्स के पीछे भागने की कतन कोई ज़रूरत ना थी। क्लास में होने वाला लेक्चर ही मेरे लिए काफ़ी हुआ करता था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मुतालिक किताबें पढ़ना, प्रोफेशनल जर्नल्स का मुताला करना, करंट अफेयर्स से बाखबर रहना, मैं इस हद तक खुद को महदूद रखना पसंद किया करता था। इन टॉपिक्स के अलावा स्पोर्ट्स का मौजू भी ऐसा था जिसके बारे में मेरी मालूमात हमेशा अप टू डेट होती। स्कूल कॉलेज तक मैं अपने स्कूल की सॉकर टीम का कैप्टन भी रह चुका था और बॉक्सिंग चैंपियन भी, और अभी पाबंदी से स्क्वॉश और टेबल टेनिस खेलना पसंद किया करता। पाबंदी से इसीलिए क्योंकि मुझे अपनी फिटनेस बहुत अजीज है, मगर ये मेरे मामू जान की इकलौती साहबजादी पता नहीं खुद को मेरी नानी दादी समझने पर क्यों तुली बैठी रहती थी। मामी का ख्याल ना होता तो इस फजूल लड़की पर 10 बार लानत भेजकर मैं अपने कमरे में जा चुका होता। क्या पढ़ रही हो? धड़कते दिल के साथ मैंने कुछ देर बाद सवाल पूछा था। या अल्लाह, मुझ कमजोर और नातवा पर रहम फरमा। अब की बार चेहरे पर थोड़ी सी रौनक लाते हुए मुझे जवाब से नवाजा गया था। आजकल मैं इब्ने खल्दून को पढ़ रही हूँ। कुछ मुझे भी सुनाओ, मुझे भी हिस्ट्री से काफ़ी दिलचस्पी है। बचपन में कभी कहीं पढ़ा था कि इब्ने खल्दून कोई तारीखदान थे, इसी वजह से इतनी बात बोल पाया था। मेरी बात सुनते ही उसके लबों पर खुशगवार सी मुस्कुराहट फैल गई। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। 1.5 घंटे तक मैं मुसलसल दिल ही दिल में इस दुआ को दोहराता रहा था। उसने क्या क्या कहा वो सब मेरे सर के ऊपर से गुजर रहा था। मैं तो बस खुद को सब्र की तलकीन करता वहां जम कर बैठा हुआ था। आज के तारीख दान दरअसल इब्ने खल्दून ही के नक्श कदम पर चल रहे हैं। तारीख किस तरह मुरतब करते हैं, इस बारे में लोगों को इब्ने खल्दून ही से इस्तेफादा करना पड़ता है। खुदा के वास्ते इब्ने खल्दून की परनानी चुप हो जाओ। मेरा दिल दुहाइयाँ दे रहा था। मामी, आपने मुझे किस उलझन में डाल दिया। चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से। अगर आसानियाँ हों तो जिंदगी दुश्वार हो जाए। महात्मा गौतम बुद्ध 6वीं सदी मसीह में कपिलवस्तु यानी जो आजकल नेपाल कहलाता है, वहाँ राजा शत्रुघ्न के यहाँ पैदा हुए थे। तालसाती ने बहुत कुछ लिखा और बहुत अच्छा लिखा, मगर वॉर एंड पीस का तो जवाब नहीं। सुनो जरा तुम ये पैराग्राफ, हैरान रह जाओगे। हाफिज शेराजी की गज़लों में सादगी के साथ साथ रंगीनी भी है और एक अजीब पुरतासुर सी कैफियत है। मसलन ये अशार, दादी की शायरी अक्सर लोगों को अपील करती है, मगर मुझे कुछ खास पसंद नहीं। दारून का इंसान पहले क्या करता था और इंसान के इर्तिका के बारे में नज़रियात और दरअसल मजहब से दूरी का नतीजा है। बाहैसियत मुसलमान हमें इस पर सोचने की क्या ज़रूरत है कि इंसान ने अपनी मौजूदा शक्ल कैसे हासिल की। सिकंदर आज़म ने दुनिया के बेशुमार मुल्क फतह किए। जब इस दुनिया से रुखसत हुआ तो उसकी खुली मुट्ठी ये बता रही थी कि वो दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। कबलाई खान चंगेज़ खान का पोता था। उसकी सल्तनत में जापान, चीन, बर्मा, मशरक़ी अफ्रीका और जनूबी हिंद वगैरह शामिल थे। क्या बात थी ऐसी कन्फ्यूशियस में, जो चीन में आज भी लाखों लोग उसके बनाए हुए असूलों को मजहब के तौर पर मानते हैं। मोनालिसा बनाने में लियोनार्डो दा विंची को 4 साल लगे थे। सोचो ज़रा, वो अपने फ़न से कितना सच्चा इश्क करता था, जो 4 साल लगाकर वो शहर आफाक तस्वीर बनाई। इस ज़माने में जब मशरक़ी ममालिक मगरबी ममालिक के बारे में और मगरबी ममालिक मशरक़ी ममालिक के बारे में कुछ नहीं जानते थे, उस कदीम दौर में मार्को लोलो के सफ़रनामे ने यूरोप वालों को एशियाई ममालिक से मुतालिक दुरुस्त मालूमात फराहम की थी। हम न्यूटन का बहुत मजाक उड़ाते हैं कि अच्छा भला बैठे बैठे उसने सेब को दरख्तों पर से ज़मीन पर गिरते देखकर ये क्यों सोचा था कि सेब ज़मीन पर ही क्यों गिरा। खामोशी से गिरा हुआ सेब उठाता और खाना शुरू हो जाता। यही तो हम जैसी सतही सोच रखने वालों और न्यूटन में फ़र्क है। हमने तो मुहावरे तक इसी किस्म के बना लिए हैं कि आम खाओ पेड़ मत गिनो वगैरह। जीनियस लोग ऐसे ही होते हैं, वो बात की तह तक पहुंचना चाहते हैं। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि गुज़श्ता कई दिनों से मुसलसल इसी किस्म की तवील गुफ्तगू सुनते सुनते मेरा क्या हाल हुआ होगा। जब तक उसके पास बैठा रहता, मुसलसल खुद को सब्र की तलकीन करता रहता। मेरी काया पलट पर वो 1-2 रोज़ तो हैरान हुई, फिर अपनी हैरानी पसे पुष्ट डालकर अपने कब कब के जमा किए हुए इल्म के गौहरे आबदार मेरे ऊपर लुटाने शुरू कर दिए। गालिबन उसे सिर्फ और सिर्फ एक सामे की ज़रूरत थी, कोई भी हो बस जो सुन सकता हो।
پتہ نہیں میرے دماغ میں بھیجے نام کی کوئی چیز بچی بھی تھی یا نہیں۔ بہرحال یہ تھا کہ آج کل مامی مجھے روزانہ بڑی پابندی سے نہار منہ چاروں پانچوں مغز کھلایا کرتی۔ رات کو سونے سے پہلے بھی دودھ میں شہد اور بادام ڈال کر میرے لیے لاتی تھی۔ وہ تھوڑی شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ انہیں پتا تھا ان کی محبت میں کس کڑے امتحان سے گزر رہا ہوں۔ بیا، میں برٹش کونسل جا رہا ہوں، تم چلو گی؟ میں تو پہلے بھی اکثر کسی نہ کسی ریفرنس بک کی تلاش میں برٹش کونسل جایا کرتا تھا۔ بیا پر اس حوالے سے مامی کی طرف سے کافی سختی تھی۔ یونیورسٹی کے علاوہ اسے کہیں اکیلے گاڑی لے کر آنے جانے کی قطعاً اجازت نہیں تھی۔ زیادہ تر وہ وہاں ماموں جان کے ساتھ جایا کرتی۔ آج کل میں اسے اکثر اپنے ساتھ لائبریری لے جایا کرتا تھا۔ میری آفر پر اس کے چہرے پر اس طرح خوشی اور مسرت چھا جاتی جیسے میں اسے سوئٹزرلینڈ کی سیر کروانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ وہ کتابوں کے درمیان گھری خوش وقت گزارا کرتی۔ واپسی میں کبھی کبھار ہم کہیں آئس کریم یا برگر وغیرہ کھانے کے لیے بھی رک جایا کرتے۔ اگر میک ڈونلڈ میں برگر کھا رہے ہوتے تو سارا وقت وہ مجھے فاسٹ فوڈ کی تاریخ بتاتی رہتی۔ اس روز پونڈروسا میں بیٹھ کر مزیدار کھانوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے وہ مجھے مسلسل ساؤتھ انڈین کھانوں کی ہسٹری سناتے ہوئے میرا موڈ خراب کر رہی تھی۔ کتنی بار میں نے موضوع بدلنے کی کوشش کی، مگر وارے افسوس۔ تم نے نوٹ کیا بیا، دوبارہ سے اونچی قمیضوں کا فیشن آ گیا ہے۔ ہمارے پاس سے خوبصورت سی لڑکی خوب سجی سوری اونچی سی قمیض اور ٹراؤزر پہنے گزری تو میں نے موضوع تبدیل کرنے کی ایک آخری کوشش کی۔ یہ بیچاری کم علم لڑکیاں، ان کی زندگی تو صرف کپڑوں اور میک اپ تک ہی محدود رہتی ہے۔ مجھے تو ترس آتا ہے اس قسم کی لڑکیوں پر۔ تمہیں پتا ہے یہ جو کاسمیٹکس کی اشیاء ہیں جو خواتین استعمال کرتی ہیں، خاص طور پر پرفیومز اور ہیئر سپریز، کلورو فلورو کاربنز کتنی بڑی مقدار میں شامل ہوتے ہیں، اور یہ کتنا خطرناک کیمیکل ہے۔ اوزون کی لیئر کو تباہ کرنے میں اس کا کتنا بڑا ہاتھ ہے، مگر ان جاہلوں کو کون سمجھائے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس آئنسٹائن کی پھپھو کو اٹھا کر باہر پھینکاؤں، جبکہ وہ ہنوز اوزون لیئر کی تباہی پر اظہار افسوس کرنے میں مصروف تھی۔ مامی میری کوششوں پر میرا بہت شکریہ ادا کرتی، اور میں مارے مروت کے انہیں بتا بھی نہ پاتا تھا کہ آپ کی محبت میں آج کل کس اذیت سے گزر رہا ہوں۔ سارا دن اس افلاطون کے ساتھ گزار کر اب میں سکون سے بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ چھٹی کا دن تو مزید آزمائش کا حامل ہوا کرتا تھا۔ مامی سے ایک کپ چائے بنوا کر اور 2 گولی ڈسپرین کھا کر میں خود کو ان خطرناک باتوں کے اثرات سے نکالنا چاہ رہا تھا۔ اگر یوں ہی سو گیا تو ساری رات ڈراونے خواب آئیں گے۔ آسکر ایوارڈز کی تقریب تو میں یوں بھی کبھی مس نہیں کیا کرتا تھا۔ اتنی حسین پریاں اپنے حسن کی بجلیاں گراتی ہوئی، کوئی بدذوق ہی ہوگا جو ان پریوں کو دیکھ کر مسحور نہ ہو جاتا ہو۔ اسی وقت بیا دروازے پر دستک دیتی اندر داخل ہوئی۔ میں نے نیکول کیڈمن سے بمشکل نظریں ہٹا کر بیا کی طرف دیکھا۔ خدا نے کیا فرصت سے بنایا ہے اس حسینہ کو۔ نیکول کیڈمن کے بعد بیا کو دیکھنا ایسا ہی تھا جیسے سویٹ ڈش کھاتے کھاتے کسی نے میرے آگے کریلوں کی بھری ہوئی پلیٹ رکھ دی ہو۔ اپنی اس احمقانہ تشبیہ پر مجھے بے ساختہ ہنسی آئی تھی، مگر میں نے اسے بیا سے چھپا بھی لیا تھا۔ اچھا یہ آسکرز، وہ ٹی وی اسکرین پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے سنجیدگی سے بولی تھی۔ کل ہی میں پڑھ رہی تھی کہ آسکر کا مجسمہ، اس سے پہلے کہ وہ اپنی شعلہ بیانی شروع کرتی میں نے اس کی بات کاٹ کر کچھ بیزاری سے پوچھا تھا، تمہیں کوئی کام تھا بیا؟ ظاہر ہے اس وقت آنے کا مقصد کوئی کام ہی ہوگا۔ ٹوکے جانے پر اس کا تھوڑا سا منہ بن گیا تھا۔ میرے مانیٹر کے ساتھ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا ہے، تصویر کلر نہیں آ رہی اور کمپیوٹر بھی خود بخود سیف موڈ میں چلنے لگا ہے۔ وہ ہنوز ناراضگی بھرے انداز میں اپنے آنے کی وجہ بتانے لگی تھی۔ میں ٹی وی بند کر کے اس کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گیا تھا۔ جتنی دیر میں اس کے کمپیوٹر کے ساتھ مصروف رہا، وہ مجھے فادر آف کمپیوٹر کارلس بیبیج کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا داستانیں سناتی رہی۔ بیا، تم تھوڑی دیر چپ نہیں رہ سکتی ہو؟ تنگ آ کر میں نے اسے ڈانٹ دیا تھا۔ اس وقت کیونکہ میں اسی کا کام کر رہا تھا، اسی لیے وہ فوراً ہی چپ ہو گئی تھی۔ کافی دنوں بعد میری ارسلان اور احمد کے ساتھ چیٹنگ ہو رہی تھی۔ دونوں بڑی پابندی سے مجھے ای میل بھیجا کرتے تھے۔ اکثر تو میں پڑھائی اور دوستوں میں مصروف کئی دنوں تک ان کی میل پڑھ بھی نہ پاتا تھا۔ سلمہ آنٹی کے برخلاف میری اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں سے بہت اچھی دوستی اور انڈرسٹینڈنگ تھی۔ میرے چھٹیوں میں دوحہ جانے کے سبب بھی میرے پیارے بھائی ہی ہوا کرتے تھے جو مجھے اصرار کر کے بلایا کرتے۔
اس وقت بھی ہم لوگ بڑے مزے میں چیٹنگ کر رہے تھے، تبھی ایک تیز نسوانی چیخ میری سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ یا اللہ رحم! چیخنے کا انداز ایسا تھا جیسے کسی کا گلا تیز دھار چاقو سے کاٹا جا رہا ہو۔ بچاؤ! دوبارہ چیخ سنائی دی۔ یہ تو بیا کی آواز ہے۔ میں بوکھلائے ہوئے انداز میں تیزی سے اٹھا تھا۔ ماموں جان اور مامی کسی ڈنر میں گئے ہوئے تھے، کہیں کوئی چور ڈاکو نہ گھس آیا ہو گھر میں۔ میں دوڑتا ہوا بیا کی کمرے کی طرف بھاگا۔ چیخوں کی آواز بتدریج بڑھتی جا رہی تھی۔ رگوں میں دوڑتا غیرت مند خون اچانک جوش مارنے لگا تھا، اور جوش میں ہی تو انسان ہوش کھوتا ہے۔ میں نے یہ سوچنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی کہ کہیں وہ کسی اسلحے سے لیس نہ ہو۔ یہ سوچے بغیر میں دھاڑ سے دروازہ کھول کر اس کی کمرے میں گھسا تھا۔ اندر کا منظر میری توقع کے بالکل برعکس تھا۔ اسے کمرے میں اکیلا دیکھ کر میں سٹ پٹا گیا تھا۔ وہ بیڈ پر چڑھی آنکھیں بند کیے زور زور سے چیخ رہی تھی۔ کیا ہوا بیا؟ میں حیرت سے خالی کمرے کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ میری آواز سنتے ہی اس نے ایک دم آنکھیں کھول دی اور چیخنا بھی بند کر دیا تھا۔ شکر ہے عباس تم آ گئے ہو، یہ دیکھو ادھر۔ اف میرے اللہ! وہ بیڈ پر بدستور چڑھ کر کھڑی ہوئی مجھ سے مخاطب ہوئی تھی۔ اس کی کارپیٹ کی طرف اشارہ کرنے پر میں نے کارپیٹ پر نظریں دوڑائیں تو وہاں موجود چیز کو دیکھ کر میرا دل چاہا اس بے وقوف لڑکی کا گلا دبا دوں۔ کتنی بری طرح اس نے مجھے ڈرایا تھا، پتہ نہیں میں کیا کیا سوچ بیٹھا تھا۔ میں کارپیٹ پر ادھر سے ادھر مٹر گشت کرتی چھپکلی کو ایک نظر دیکھنے کے بعد اب اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ لا حول ولا قوت! کچھ عقل ہے تم میں کہ نہیں؟ یہ اتنی سی چھپکلی، اسے دیکھ کر تم اتنی خطرناک چیخیں مار رہی تھی؟ ذرا اپنا سائز دیکھو اور ذرا اس چھوٹے سے رینگتے ہوئے جانور کو دیکھو۔ ٹی وی پر تو کل خوب ڈائناسورس کے بارے میں معلوماتی فلم دیکھی جا رہی تھی، اور حال خود کا یہ ہے کہ چھپکلی کو دیکھ کر سارا گھر سر پر اٹھا لیا ہے۔ میں نے بغیر کسی لحاظ کیے اسے اچھی طرح جھاڑ پلائی تھی۔ کیا کرتی پھر میں؟ کمرے سے نکل کر باہر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ کارپیٹ کے علاوہ کہیں اور ہوتی تو میں بھاگ کر کمرے سے ہی نکل جاتی۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے کچھ شرمندگی کے عالم میں بولی تھی۔ پلیز عباس اسے مار دو نا، وہ میرے گھورنے پر ڈرتے ڈرتے بولی تھی۔ غصہ تو مجھے اس پر بہت شدید آ رہا تھا۔ میں نے خار بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنی نظریں چھپکلی پر مرکوز کی۔ اگلے 2 منٹوں بعد وہ بیچاری اس دار فانی سے کوچ کر چکی تھی۔ میں بغیر کچھ کہے سنے کمرے سے باہر نکلنے لگا تھا تو گویا وہ چلا کر بولی، اسے تو پھینک دو عباس۔ خود پھینکو، میں کوئی تمہارا نوکر نہیں لگا ہوا، میں نے جواباً غصے سے کہا تھا۔ پلیز میرے اچھے بھائی نہیں ہو، دیکھو ایک تو مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے، دوسرے گھن بھی بہت آتی ہے، دیکھتے ہی متلی ہونے لگتی ہے، اور میں نے تو ساری زندگی چھپکلیوں اور سانپوں کے ساتھ گزاری ہے نا۔ میں نے جل کر سوچا تھا، دل ہی دل میں اسے گالیاں دیتے میں نے اسے اس کی آخری آرام گاہ تک پہنچایا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آنے کے بعد واش روم میں ہاتھ دھونے گھس گیا تھا۔ ہاتھ دھو کر باہر نکلا تو وہ کمرے میں موجود تھی۔ تھینک یو عباس، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنے بہادر ہو۔ واقعی تمہیں چھپکلیوں سے بالکل ڈر نہیں لگتا؟ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر یوں بول رہی تھی جیسے میں نے شیر کا شکار کر لیا ہو۔ اصولاً چھپکلی مارنے پر بہادری کا میڈل ملنے پر میری مردانہ غیرت کو جوش میں آ جانا چاہیے تھا، مگر مجھے پتہ نہیں کیوں ہنسی آ گئی تھی۔ فلسفیانہ اور عالمانہ تاثرات کی جگہ اس وقت اس کے چہرے پر معصومیت ہی معصومیت پھیلی ہوئی تھی۔ اچھا، ان آنکھوں میں کبھی سادہ سی معصومیت بھی چھاتی ہے، میں نے بغور اسے دیکھتے ہوئے سوچا تھا، اور پتہ نہیں کیوں وہ معصوم سا تاثر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کافی دیر تک میری بہادری کی شان میں قصیدہ گوئی کر کے وہ جا چکی تھی، اور میں اب تک بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ جس وقت یہ سقرات بقرات نہیں بنی ہوتی تو خاصی معقول نظر آتی ہے۔ ایکسپو سینٹر میں پاکستان کے علاقائی ملبوسات، دستکاری اور کشیدہ کاری وغیرہ سے متعلق نمائش لگی ہوئی تھی۔ عام طور پر ہمارا گروپ ایکسپو سینٹر میں ہونے والی نمائشوں کو مس نہیں کیا کرتا تھا۔ آج کل نمائش میں جانا یوں ہو گیا کہ سلمان کو اپنی بہنوں اور بھابھی کے لیے جو کوئٹہ میں رہتی تھی کچھ تحائف خریدنے تھے۔ اس کے اصرار پر ہم پانچوں ایکسپو سینٹر پہنچے تھے۔ یونیورسٹی سے وہاں تک پہنچنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ سلمان کے علاوہ باقی سبھی وہاں صرف تفریحاً آئے تھے، مگر ملتانی کڑھائی والے سوٹ کے اسٹال پر رک کر فیصل کو اپنی منگیتر صاحبہ کا خیال آ گیا تھا، اور وہ اس کے لیے سوٹ پسند کرنے لگا تھا۔
اس کے ساتھ کھڑے یوں ہی نظر دوڑاتے دوڑاتے ایک سوٹ پر جا کر میری نظریں ٹھہر گئی تھی۔ آف وائٹ کلر کا وہ خوبصورت سا سوٹ جس پر سرخ رنگ کے دھاگوں سے کڑھائی کی ہوئی تھی، مجھے ایک ہی نظر میں اپنی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ اسے خریدا دیکھ کر میرے دوست بہت حیران تھے۔ اتنی زنانہ شاپنگ تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں کی تھی۔ کبھی اگر اپنی کسی کزن یا کلاس فیلو کو کوئی گفٹ دیتا بھی تھا تو کوئی قلم یا پھر کوئی کتاب یا پھر کوئی ڈیکوریشن پیس۔ ان چیزوں سے ہٹ کر تو میں نے آج کسی کو کبھی کچھ نہیں دیا تھا۔ یار میں یہ مامی کے لیے خرید رہا ہوں۔ بولتے وقت مجھے احساس تھا کہ میں دوستوں سے جھوٹ بول رہا ہوں۔ بیچارہ عباس جہاں زیب، کب اس معصوم کی زندگی میں سویٹ مامی کے علاوہ کوئی اور خاتون تشریف لائیں گی جن کے لیے کچھ خریداری کر سکے۔ فیصل نے میرا مذاق اڑایا تھا۔ میں اپنے روٹین کے انداز میں کوئی جوابی کارروائی نہیں کر سکا تھا۔ دراصل میں خود اپنی اس خریداری پر اب تک اچنبے میں مبتلا تھا۔ مامی کا نام لے کر جھوٹ بولنے پر تھوڑی سی شرمندگی بھی ہو رہی تھی، اس لیے مامی کے لیے اسی سٹائل ایک کڑھا ہوا دوپٹہ خرید لیا۔ واپسی پر گھر جاتے ہوئے میں خود اپنے آپ سے لڑ رہا تھا۔ سخت تف ہے تم پر عباس جہاں زیب۔ اپنے ارد گرد بے شمار حسین و ذہین اور نہایت ہی معقول قسم کی لڑکیوں کے موجود ہوتے ہوئے اس افلاطون کے لیے تحفے خریدتے پھر رہے ہو۔ خود پر یہ بات منکشف ہوتے ہی کہ یہ سوٹ کس کے لیے خریدا گیا ہے، میں اپنے آپ سے بدزن ہو گیا تھا۔ اپنے اندر پیدا ہوتی یہ تبدیلی تو میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہا تھا، مگر دانستہ خود کو جھٹلانے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ لعنت ہے تمہاری چوائس پر عباس، میں خود کو کوس رہا تھا۔ کیا دنیا میں معقول لڑکیوں کا قحط پڑ گیا تھا؟ وہ جس کے ساتھ چند منٹ گزارنا مجھے دو بھر لگتا تھا، آج کل میں بڑے سکون سے بیٹھ کر اس کی افلاطونی گفتگو سنا کرتا۔ حالانکہ اس روز کے بعد وہ معصومانہ سا تاثر دوبارہ کبھی نظر نہ آیا تھا، مگر مجھ جیسے احمق انسان کے لیے وہ ایک تاثر ہی کافی گہرا ثابت ہوا تھا۔ محبت کی اس تعریف میں کہ محبت اندھی ہوتی ہے، اب آپ اس بات کا اضافہ کر لیں کہ اندھی ہونے کے ساتھ ساتھ محبت احمق، الو، گھامڑ، پاگل اور بے وقوف بھی ہوتی ہے، اور یہ کہ اگر پاگلوں کے سر پر سینگ ہوا کرتے تو عباس جہاں زیب بھی سر پر سینگ لیے گھوم رہا ہوتا۔ شام میں نے اسے اور مامی کو ان دونوں کے لیے خریدے گئے تحفے پکڑائے تھے۔ مامی دوپٹہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ بہت پیارا ہے عباس، تمہاری چوائس بہت اچھی ہے۔ آج سے پہلے مجھے بھی یہی خوش فہمی تھی مامی۔ وہ محترمہ سوٹ دیکھ کر شان بے نیازی سے شکریہ کہتی دوبارہ ٹائمز کے تازہ شمارے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، اور شکریہ کا بھی کیا دل جلانے والا انداز تھا۔ بہت شکریہ، ویسے اس تکلف کی کوئی ضرورت تو نہیں تھی۔ شاید درِ پردہ مجھے یہ سمجھانا مقصود تھا کہ ان کپڑوں، جوتوں اور زیورات سے متاثر ہونے والی لڑکیوں میں شامل نہیں ہوں۔ مجھے اگر کوئی تحفہ دینے کا شوق تمہارے دل میں جاگا ہی تھا تو کوئی کتاب دے دیتے تحفے میں، کوئی انسائکلوپیڈیا، کوئی فلسفانہ اور عالمانہ سی بک۔ دوپہر سے جو خود پر جھلاہٹ اور غصہ مسلسل سوار تھا وہ مزید بڑھ گیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا دیوار سے جا کر اپنا سر ٹکرا دوں، اپنے اس فضول سے دل کو نکال کر ہی پھینک دوں جو بلا وجہ مجھے عاجز کر رہا تھا۔ مامی کے بہت روکنے کے باوجود میں نے تمہارے لیے اسٹرابیری کیک بیک کر کے رکھا ہے، وہ کھاتے جاؤ۔ میں معذرت کرتا گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل آیا تھا۔ کچھ وقت جم خانہ اور پھر باقی کا وقت دوستوں میں گزار کر پھر میں رات گئے گھر واپس آیا تھا، اور جب میں رات کو سونے لیٹا تو سونے سے پہلے جو آخری خیال میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ وہ یہ سوٹ پہن کر لگے گی کیسی۔ تف ہے تم پر عباس، میں نے غصے میں تکیہ اٹھا کر دور پھینکا تھا۔ پتہ نہیں یہ کیا خناس بھر گیا تھا میرے دماغ میں۔ یا اللہ، مجھے اس افلاطون کے شر سے پناہ میں رکھ۔ میں نے جلدی سے اللہ کو یاد کیا تھا۔ پیراڈائزڈ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے عباس؟ تم ملٹن کی اس مورقطہ اعلیٰ تخلیق کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہو؟ وہ لان میں میرے ساتھ بیٹھی پچھلے 1 گھنٹے سے ملٹن پر بولنے میں مصروف تھی۔ بیا، تم بالوں کی کٹنگ کیوں نہیں کروا لیتی؟ ذرا سے چینج سے تم بہت اچھی لگنے لگو گی۔ میرے اس جملے پر اس نے ناپسندیدہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ ہر وقت گھونسلہ بنائے پھرتی ہو بالوں کا، الجھے بکھرے بال کلپ سے نکلی بے تکے انداز میں ادھر ادھر بکھری لٹے، اگر انہیں ذرا سا سنوار دیا جائے تو کتنی بہتر لگ سکتی ہیں۔ میں ملٹن کی مداح میں بغور اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ چھوڑو اسے، تمہیں پتا ہے مجھے اچھا لگنے کا کوئی شوق نہیں۔ ہاں، میں تم سے کیا کہہ رہی تھی؟ وہ میری بات نظر انداز کر کے دوبارہ شروع ہو چکی تھی۔
تمہارے فیوریٹ مرزا غالب کی کلاسیکل غزلوں پر شیما کرمانی پرفارم کر رہی ہیں، چلو گی دیکھنے؟ میں نے کچھ دیر بعد اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا تو بڑی خوشی خوشی وہ جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ تم تیار ہو جاؤ، میں اتنی دیر میں اپنی میلز چیک کر لیتا ہوں، میں کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا تھا۔ تیار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ دوپہر میں ہی تو نہا کر یہ کپڑے پہنے تھے، اچھے خاصے ہیں۔ وہ اپنے کاٹن کے انتہائی فضول سوٹ کو اچھے خاصے کہہ کر میرا موڈ آف کر گئی تھی، پھر بھی میں اتنی جلدی ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ تم وہی سوٹ پہن لو نا بیا جو میں نے تمہیں دیا تھا۔ اپنے ہی لہجے میں موجود ڈھیر ساری اپنائیت اور کسی بڑی ہی شدید خواہش کی موجودگی نے مجھے اندر ہی اندر جھنجھلاہٹ میں مبتلا کیا تھا۔ کیا تم کپڑوں وپڑوں کے غم میں پڑ گئے ہو؟ ہٹاؤ اس ٹاپک کو، جلدی سے چلو، مجھے تو بڑی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے۔ شیما کرمانی پرفارم کرے گی، اوف کتنا مزہ آئے گا۔ عشق انسان کو یوں ہی ذلیل کرواتا ہے، تبھی تو دنیا کے تمام عاشق پیٹ بھر بھر کر ذلیل و خوار ہوئے ہیں۔ میں غصے میں اسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا، مگر وہ میرے گھورنے سے بے نیاز جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ مجھے یاد نہیں رہا تھا، آج تو فیصل کے گھر پر سارے دوستوں کو جمع ہونا تھا۔ مامی کو بتا دینا میں رات میں دیر سے آؤں گا، کمبائن اسٹڈی کا پروگرام ہے۔ میں دل ہی دل میں کھولتا گاڑی کی چابی اٹھا کر پورچ کی طرف چلا گیا۔ سمجھتی کیا ہے اسٹوپڈ خود کو؟ گھنٹوں میرا دماغ کھولتا رہا تھا۔ بیا پلیز ایک کپ چائے تو پلا دو۔ میں کمپیوٹر پر اپنے پروجیکٹ کا کچھ کام کر رہا تھا، وہ بھی وہیں پر موجود تھی، شاید کوئی نوٹس وغیرہ بنائے جا رہے تھے۔ تم خود بنا لو، دیکھ نہیں رہے کہ میں کتنی بزی ہوں؟ وہاں سے صاف انکار آیا تھا۔ سر اٹھائے بغیر مجھے جواب دے کر وہ اسی شد و مت سے لکھنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ میری مردانہ انا پر بڑی کاری ضرب پڑی تھی اس انکار سے۔ اس کے بجائے میں نے یہ فرمائش اپنی کسی اور کزن یا دوست سے کی ہوتی تو وہ آدھی رات کو بھی سر کے بل جا کر میرے لیے چائے بنا کر لاتی، بلکہ اگر پہلے چائے کے باغات میں جا کر پتی لانی پڑتی تو وہ بھی لے کر آتی۔ اپنی شخصیت پر میں یوں ہی تو فخر نہیں کیا کرتا تھا۔ لڑکیاں جس طرح مجھے دیکھ دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرا کرتی، سرگوشیوں میں میری سمارٹنیس اور ذہانت کی تعریفیں کیا کرتی، وہ سب مجھے 7ویں آسمان پر پہنچانے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ میرا موڈ بری طرح خراب ہو گیا تھا، یا یہ لڑکی بدل جائے یا میرے دل میں پیدا ہونے والے یہ اوٹ پٹانگ خیالات تبدیل ہو جائے، ورنہ میں لازمی پاگل ہو جاؤں گا۔ میں دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھا تھا۔ مامی کی مروت میں شروع کیا جانے والا کام آہستہ آہستہ میری زندگی کا روگ بنتا جا رہا تھا۔ مامی احساس ممنونیت سے مغلوب ہو کر کبھی میرا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کرتی۔ مامی، آپ کی لاڈلی نے مجھے واقعی میں پاگل بنا دیا ہے، کیونکہ کوئی ہوش مند آدمی تو اس طرح کی باتیں سوچ نہیں سکتا۔ انہی الجھے سے دنوں میں زرمین، جو مامی کی بھانجی تھی، اس کی اسلام آباد سے آمد ہوئی تھی۔ گریجویشن کرنے کے بعد فی الحال وہ فارغ تھی اور چھٹیاں گزارنے خالہ کے گھر آ گئی تھی۔ کیا لڑکی تھی وہ، بے تحاشا حسین، اور اس پر ستم یہ کہ اسے اپنی اس خوبصورتی کا پورا احساس بھی تھا۔ حسن خود آگاہ بھی ہو تو مزید قیامت ڈھاتا ہے۔ اس پر گفتگو کا سلیقہ بھی تھا محترمہ کے پاس۔ اس سے بات کرتے ہوئے نہ سر میں درد ہوتا، نہ کہیں بھاگ جانے کو جی چاہتا۔ سارا دن وہ مامی کے ساتھ گھر پر ہوتی اور اکثر کھانا وغیرہ بھی بنا لیا کرتی تھی۔ عباس، ڈنر گھر پر ہی کرنا، سی فوڈز ملیں گے آج تمہیں کھانے میں۔ میں سلمان کے گھر جانے کے لیے نکل رہا تھا جب پیچھے سے زرمین نے آواز دی۔ میں گردن ہلاتا باہر نکل گیا۔ وہ بڑی بے تکلف سی لڑکی تھی، آتے ہی اس نے خود ہی میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا تھا۔ اکثر اس سے کافی دوستانہ ماحول میں گپ شپ ہو جایا کرتی، بلکہ آج لنچ کرتے ہوئے تو مامی نے مجھ سے کہیں گھمانے پھرانے لے جانے کے لیے بھی کہا تھا۔ سارا دن زرمین بیچاری گھر میں بور ہوتی رہتی ہے، موقع ملے تو اسے کہیں گھما لاؤ، پھر باقاعدہ پکنک کا پروگرام میں تمہارے ماموں جان سے پوچھ کر رکھتی ہوں۔ میں نے ان کی بات پر خاموشی سے گردن ہلا دی۔ رات کا کھانا واقعی بہت مزیدار تھا۔ ماموں جان بھی زرمین کے سگڑاپے سے بہت متاثر نظر آ رہے تھے۔ بیا صاحبہ حسب دستور خاموشی سے کھانا کھاتی کسی فلسفیانہ مسئلے کا حل تلاش کرنے میں مصروف تھی۔ جب سے زرمین آئی تھی میرا بیا کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت کم ہو گیا تھا۔ کل بھی جب وہ مجھے کسی کتاب سے کوئی خطرناک سی بات سنانے آئی اور ابھی شروع ہی کیا تھا کہ زرمین بھی وہاں آ کر بیٹھ گئی۔ کیا یہ تم بورنگ چیزیں پڑھتی رہتی ہو بیا؟ وہ منہ بگاڑ کر اس سے بولی، پھر مجھ سے مخاطب ہوئی۔ عباس، مجھے کمپیوٹر آپریٹ کرنا سکھا دو نا۔ جس کسی کو دیکھو آج کل کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور IT کی باتیں کرتا نظر آتا ہے،
مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ انگلش لٹریچر پڑھ کر بھی میں جاہل کی جاہل رہ گئی ہوں. سنڈے کو آ جانا, تمہیں تھوڑا بہت بتا دوں گا. ہاں, اگر زیادہ اچھی طرح سیکھنا چاہتی ہو تو کسی انسٹیٹیوٹ کو جوائن کر لو. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. میں نے جواباً بڑی صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تھا تو وہ فوراً بولی, تھوڑا بہت بھی چلے گا. پھر میں نے زرمین کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دی اور بیا خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی. اتوار کے دن دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر میں اور زرمین اسٹڈی میں آ گئی تھی. میں اسے کمپیوٹر سے متعلق بنیادی باتیں سمجھا رہا تھا. جب بیا اندر داخل ہوئی, ایک نظر ہم دونوں پر ڈال وہ کوئی کتاب کھول کر میز کرسی سنبھال چکی تھی. بظاہر زرمین کے ساتھ باتوں میں مصروف ہونے کے باوجود میں یہ بات محسوس کر گیا تھا کہ بیا کی ساری توجہ ہم لوگوں کی طرف تھی. وہ کتاب کھول کر بیٹھی ہوئی ضرور تھی, مگر پڑھا اس سے ایک لفظ بھی نہیں جا رہا تھا. اس جیسی لاپرواہ اور خود میں مگن رہنے والی لڑکی کو کسی دوسرے کے معاملات میں دلچسپی لیتے بلکہ تجسس میں مبتلا ہوتے دیکھ کر مجھے خاصا تعجب ہوا تھا. شام میں اور زرمین سی ویو جا رہی تھی. میں نے اخلاقاً بھی بیا سے چلنے کے لیے نہیں کہا تھا. وہاں سے صاف انکار سننے کو ملے گا. فائدہ اپنی بے عزتی کروانے کا. اس قسم کی تفریحات کو تو وہ بیکار اور ناکارہ قسم کے لوگوں کا کام کہا کرتی تھی. مامی, مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے, پلیز کچھ کھانے کو دے دیں. میں نے یونیورسٹی سے آتے ہی حسب عادت کچن کے باہر سے ہی چلانا شروع کر دیا. کچن میں زرمین اور بیا دونوں ہی موجود تھیں. بیٹھو عباس, میں لاتی ہوں تمہارے لیے کھانا, زرمین نے مسکراتے ہوئے فوراً کہا تھا. تم تو ماما کے ساتھ شاپنگ کرنے جا رہی تھی نا؟ کچھ طنزیہ سے انداز میں وہ زرمین سے مخاطب ہوئی. میں نے چونک کر اسے بغور دیکھا. ہاں, جا تو رہی ہوں, لیکن کھانا نکالنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ وہ اس کے طنزیہ انداز کا نوٹس لیے بغیر آرام سے بولی. تم جاؤ, میں دے دوں گی. وہ دوبارہ اسی جلے کٹے انداز میں بولی تھی. تم؟ زرمین نے بڑے تعجب سے تصدیق چاہی. آخر وہ بھی اس کی کزن تھی, شروع سے ہی واقف ہوگی محترمہ کی عادتوں سے. میں بہت گہری نگاہوں سے اس کے تاثرات جانچ رہا تھا. نہیں بھائی زرمین, تم ہی نکال دو کھانا. بیا کے ہاتھوں سے نکلے سالن اور چاولوں میں سے فلسفہ, تاریخ اور ادب وغیرہ ہی کا ذائقہ آئے گا, اور اس وقت میرا کوئی بد ذائقہ چیز کھانے کا موڈ نہیں ہو رہا. میں نے بہت سکون سے کہتے ہوئے ایک بھرپور نظر اس کے دھواں ہوتے چہرے پر ڈالی اور کچن سے باہر نکل آیا تھا. اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے. میرا دل بلیوں اچھل رہا تھا. عورت کی نفسیات کے اس رخ پر تو میں نے اس سے پہلے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا. جو کام میری توجہ اور میرا التفات نہ کر پایا تھا, وہ میری بیگانگی, لا تعلقی اور کسی دوسرے میں دلچسپی بخوبی سر انجام دے گئی تھی. میں اپنے آئندہ کے لائحہ عمل پر غور کرتا خود ہی خود مسکرائے جا رہا تھا. So listeners, this was the end of the بدلا میرے ہمراز کا رنگ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ناول اچھا لگ رہا ہوگا. مطلب تھوڑی ڈفرینٹ سی سٹوری ہے نا, کیونکہ ہیروئن بہت ہی کوئی پڑھاکو ٹائپ کی ہے اور ہیرو نارمل ہے, مطلب جیسے ہوتے ہیں لڑکے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ناول اچھا لگ رہا ہوگا. نیکسٹ ایپیسوڈ اور بھی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. آئی تھنک کہ ہیروئن چینج ہوگی. مجھے پکا تو نہیں پتا, بٹ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ہیروئن کا رویہ اب آہستہ آہستہ بدلے, کیونکہ وہ جیلس ہو رہی ہے اپنی کزن سے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو چلیے پھر جلدی ملتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.